इस वक्त कराची में सूबाई वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब लोग आए और पीटीआई के जो है पार्लिमानी लीडर भी थे और ये बहुत सारी चीज़ें तय हुई जिसमें उनकी तरफ से जो सिफारिशात थीं उनको माना गया और तमाम जो इश्यूज थे तय होने के बाद मीटिंग ख़त्म हुई। रात को स्पीकर साहब को उन्होंने मैसेज दिया कि जी जो चीज़ें तय हुई थी हम उन पर अमल नहीं करेंगे क्योंकि MQM और दीगर लोग जो हैं वो उस पर नहीं मान रहे। उसके बाद सेशन शुरू हुआ। आप सबने देखा कि पहले दिन जिस तरह का रवैया रखा गया जब CM साहब की बजट स्पीच थी और मैं उसमें GDA के अरकान असेंबली के किरदार को सराहूँगा कि उन्होंने अपनी जो सीटें थीं वहीं पर बैठकर जो अगर वो एहतजाज भी किया तो वहीं से, लेकिन जो नया तरीक़ेकार शुरू किया गया है उसमें वो शामिल नहीं हुए। और फिर उन्होंने जो लास्ट सेशन में जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत भी की, जो बाद में चारपाई लेके आने की कोशिश की गई या गेट पर जो कुछ हो रहा था, ये सारी चीज़ें। और फिर जब स्पीकर साहब ने दोबारा मीटिंग बुलाई अपने जो उनका चैम्बर है और CM साहब से भी मीटिंग हुई हमारे MQM के दोस्तों की, सबसे कहा कि आप सब ने जो पॉइंट रेज किए हैं असेंबली में बजट के लिहाज से उन सब के जवाबात महकमे के मिनिस्टर्स ने भी देने हैं और ज़ाहिर है आपके पार्लिमानी लीडर्स ने भी तकारीर करनी है। तो वो हो ये रहा था कि जब उनकी तरफ से तकरीर हो रही थी तो सब खामोशी से सुनते थे। जब ट्रेजरी बेंचेस से कोई स्पीच करता था तो शोर मचाया जाता था। अब ये उनका आपस में कोई तयशुदा सिलसिला था, कोई डील थी, क्योंकि वैसे ज़ाहिरी तौर पर PTI कह रही थी कि जी हम इस मसले में नहीं है, सिर्फ MQM ही जो है वो डिस्टर्ब कर रही है पूरे हाउस को। स्पीकर साहब ने एडजर्न भी किया कुछ देर के लिए इजलास, सबको बताया कि इस तरह नहीं होगा, सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए, तो फिर ही इसको स्मूथली चलाया जाएगा। लेकिन वो नहीं माने। फिर नेक्स्ट डे ज़ाहिर है CM साहब ने जो पेश किया बजट और वो पास हुआ। एक और इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि मेरे लिए कि नासिर शाह साहब ने हमें इंगेज किया, हमें बातों में लगाया और उधर से बजट पेश कर दिया गया। हालांकि आप गैलरी में होते हैं प्रेस के दोस्त हमारे कि जो फिरदौस शमीम नकवी साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि आपसे बात करनी है। फिर मुकेश साहब जो हमारे पार्लिमानी मिनिस्टर हैं वो भी साथ थे। हम बाहर जो लॉबी है वहाँ पे बात कर रहे थे, वहाँ जा रहे थे तो अलीम आदिल शेख साहब और बिलाल गफ्फार साहब भी हमारे साथ उसमें शामिल हुए, बात हो रही थी। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि फिरदौस शमीम साहब इसकी तस्दीक कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि हमने उनको वहाँ पे बातों में लगाया या उन्होंने हमें कहा था कि बात करनी है और वो बात ही कर रहे थे। हमारा कोई ये नहीं था कि हम उनको वहाँ पे इंगेज करें और पीछे से बजट पास हो, वैसा हुआ भी नहीं। और वो वैसे ही सब शामिल हो गए जब CM साहब इजाज़त ले रहे थे स्पीकर साहब से, और फिर वही रविश रखी गई, उसी तरह से डिस्टर्ब करने की किया गया हाउस को। लेकिन बजट बहुत आराम से पास हुआ। और ये जो अपोजिशन बहुत बातें करती है, दावे करती है, उन्होंने एक भी कट मोशन जो है बजट के खिलाफ नहीं दिया। इसका मतलब यही हुआ कि ये बजट से मुत्तफिक थे, सिर्फ बातें करनी थी। और जो शोर मचाया जा रहा था वो भी इस वजह से कि जिस चीज़ को वो हाईलाइट करते हैं हमारे दोस्त MQM पाकिस्तान के, जी कराची के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। जब उन्होंने देखा कि इस बजट में तो 991 अरब की स्कीमें हैं सिर्फ कराची के लिए, और इस रवां माली साल की एलोकेशन जो है वो भी 90 अरब से ज़्यादा है।
اور بھی دیگر جو وی جی ایف اور اس میں جو رکھے گئے ہیں بجٹ وہ اس سے علیحدہ ہے. بہت ساری اسکیمیں تھیں لیکن وہ شور کر کے اور اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے اور وہ وہاں سے راہ فرار انہوں نے اختیار کی. آ جائیں دوسرے دن پہ جس کے لیے بڑا الزام لگایا گیا کہ اراکین اسمبلی کو اسمبلی میں داخل ہونے نہیں دیا گیا. ایسا بالکل نہیں تھا. اراکین اسمبلی کو نہیں روکا جا رہا تھا لیکن جو یہ ایک پورے بینڈ باجا ڈھول اور پتہ نہیں کیا کیا اور بہت سے لوگوں کو لے کے اسمبلی بلڈنگ کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، اس پر ضرور ان کو سیکیورٹی اہلکاروں نے روکا، جس پر آپ سب کے پاس ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کی ان اہلکاروں سیکیورٹی کے جو لوگ تھے ان سے بدتمیزی کی، ان سے رویہ اختیار کیا وہاں بھی. اور جس دن یہ چارپائیاں اندر لانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہاؤس جو باہر ہوتے ہیں ہال کے باہر وہاں بھی. تو یہ عام انسان کو انسان نہیں سمجھتے. کیا اگر ممبر اسمبلی کے ہونے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے کہ جو سیکیورٹی جو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جو فرض اپنا نبھا رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے. تو یہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ اراکین اسمبلی کو اسمبلی بلڈنگ میں آنے سے نہیں روکا گیا تھا. یہ جو تماشا کر رہے تھے، ڈھول شہنائیاں باجے یہ لا رہے تھے، اس کو ضرور روکا گیا تھا اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اور آپ سب اس کے شاہد بھی ہیں کیونکہ آپ کے بہت سارے دوست وہاں پہ موجود تھے. تو یہ صرف انہوں نے شوشے اور اس طرح کے صرف ڈرامے شوق دی بازیاں کرنی ہیں، کیونکہ یہ بجٹ جو سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے، بہت ساری مشکلات کے باوجود، اس کے باوجود کہ گزشتہ سال ہمیں 25% کم دیا گیا جو ہمیں ایلوکیشنز تھیں فیڈرل کی طرف سے، اور رواں مالی سال میں بھی آج کی ڈیٹ میں بھی 80-85 ارب سے زیادہ ہمیں کم دیے گئے ہیں. اور پھر جو اس دفعہ بھی ہمیں جو دیا گیا اور پھر وہ بڑا احسان جتاتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا ایلوکیشنز ان کو دی ہیں، ان کو فگرز دی ہیں. وہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ ہمارا حق ہے. لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا. ہم پر ایک طرف تو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ اگر کراچی کی بات کریں گے کراچی کو حصہ نہیں دیتے اور معیشت میں بڑا حصہ ہے یہاں کا، لیکن یہ بات فیڈرل گورنمنٹ سے وہ نہیں کرتے. فیڈرل گورنمنٹ جس کی معیشت میں سب سے زیادہ حصہ سندھ کا ہے، وہ جب سندھ کی ایلوکیشنز کرتی ہیں تو دیگر صوبوں میں زیادہ کرتے ہیں، یہاں پہ کم ہوتی ہیں. یہاں پہ یو سی وائز ایلوکیشنز ہو رہی ہیں، دیگر جگہوں پہ موٹر وے اور دیگر بڑی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. تو یہ ہمیں دیگر صوبوں میں جو کام ہو رہا ہے ہمیں اس پر خوشی ہے، لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ضرور دیا جائے. بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ سندھ کارڈ کر رہے ہیں. ہم تو پاکستان کارڈ کی بات کرتے ہیں. ہم صرف ان سے کہتے ہیں کہ سندھ کی کارڈ نہ کریں. جو وہ یہ جاری رکھی ہوئی ہے انہوں نے، پانی کا ایشو ہو، فنڈز کا معاملہ ہو، گیس کا آپ ایشو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ بجٹ پیش کر کے فیڈرل والا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ دیکھ لیں. پھر دوبارہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں، آئل پرائسز بڑھائی گئیں، اور یہ مسلسل ہوتی رہیں گی. اور پھر بڑا ڈرامہ کر دیا جاتا ہے کہ جی اوگرا نے جو سمری بھیجی اس میں تو اتنے پیسے لکھے تھے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بڑی مہربانی کی، عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس کو اتنے روپے بڑھا دیے. تو یہ ڈرامے اب نہیں چلتے، سب کو اس بات کا علم ہے. تو میں آج آپ دوستوں سے یہی بات کرنی تھی کہ یہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں کہ جی سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا، بجٹ ایسے پاس کرا دیا گیا، لوگوں کو اسمبلی میں اندر نہیں آنے دیا جا رہا جو رکھیں، تو یہ میں آپ سے اس لیے آپ سے یہ ڈیٹیل کی. سعید غنی صاحب بات کریں گے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو ایشوز ہیں، اس پہ آپ سے بات کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کے جو سوالات ہوں گے شاہ صاحب سے وہ لے لیجیے گا. ایک تو ابھی ایک پیپر ہمارے پاس آیا ہے جو نیب کراچی نے چیئرمین نیب کو اسلام آباد بھیجا ہے.
جس میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جو حلیم عادل شیخ ہیں اور ان کے بھائی ہیں کوئی ایک عظیم عادل شیخ، ان کے خلاف جو ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن کا ایک مسئلہ تھا، وہ ویریفیکیشن کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کو انکوائری میں کنورٹ کیا جائے. اور اگر وہ پیپر آپ پڑھیں جو ہمارا نہیں ہے لکھا ہوا، جو نیب کراچی نے لکھ کے بھیجا ہے، میرے پاس ہے، میں سارا نہیں پڑھوں گا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے پڑھوں گا. فیصلہ ہوگا اس کے بعد آپ اگر کنوکٹ ہوں گے، گرفتار ہو جائیں گے، بے گناہ ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے. لیکن گرفتار ہوئے. خورشید شاہ صاحب 2 برس کے قریب ہونے کو آئے ہیں، وہ ابھی تک حراست میں ہیں اور ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح ماضی میں آپ دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب ہوں، فریال ٹھاکر صاحبہ ہوں، ہمارے اسپیکر صاحب ہوں، شجیب میمن صاحب ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف ہوئی. یہاں جو کیس ہے حلیم عادل شیخ کے خلاف، وہ بڑا واضح ہے، اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں خط کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کی موجودگی میں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے حلیم عادل شیخ کو اگر یہ گرفتار نہیں کرتے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نیب کے جو معیار ہیں وہ مختلف ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے مختلف ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے مختلف ہیں. اور ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو پشاور بی آر ٹی ہے اس میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی، جو بلین ٹری سونامی ہے اس میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی. ایل این جی کا اتنا بڑا اسکینڈل کچھ مہینے پہلے بھی ہوا، آج بھی آپ کے سامنے ہے، نالائکی ہے، نااہلی ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے ہم کو، آپ کو، سب کو، پاکستان کے شہریوں کو، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. یہ میں صرف پڑھ دوں کہ نیب نے جو خط لکھا ہے اس میں وہ کہتے کیا ہے، جو فائنڈنگ ہیں ان کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایویڈنس ہیز اسٹیبلشڈ that 164 acre in De Konkan is shown to be allotted and transferred from Munni Begum was never allotted to her or slash them. مطلب کبھی الاٹ ہی نہیں ہوا تھا، کبھی کسی کو ہوا ہی نہیں. The land was allotted to actual leases for agriculture purposes for 30 years, which cannot be extended, sold off, used for commercial purposes under any provision. جو اوریجنلی کسی کو الاٹ ہوئی تھی زمین کاشتکاری کے لیے 30 سال کے لیے، وہ نہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، نہ فروخت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، یعنی کہ تجارتی مقاصد کے لیے. یہ خود لکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں ایکیوزڈ حلیم عادل شیخ اینڈ علیم عادل شیخ has not only fraudulently annexed the subject land but also extended the encroachment annexation of government land up to 253 acre. 164 ایکڑ زمین جو اوریجنلی جو ایشو تھا جس کی ساری وہ ٹرانزیکشن غلط ہوئی، لیگل ہوئی، اس کے قبضے کو بڑھا کے 253 ایکڑ کر دیا. یہ نیب کا اپنا خط کہتا ہے. Illegal construction of commercial buildings, farmhouses, resorts have been made on the subject land in the name of country chalet farm houses and Palm Village resorts. یہ بھی وہ خود کہہ رہے ہیں. As per SCCP record, both the companies projects are owned by accused Halim Adil Sheikh and his family members. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ SCCP کا ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ جی انہی کے نام پر یہ کمپنیز ہیں. اب میں بیچ میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کافی 7 پیجز ہیں. آگے بتاتے ہیں ایز پر انٹری نمبر 294 ڈیٹڈ 8 اگست 1962 دے کھارو the land was allotted as per order of the then DC for 30 years. Lease for Wahi Chai purpose which was subsequently completed, 30 سال پورے ہو گئے, cancelled and the land currently belongs to the government of Sindh. سرکار کی زمین ہے, 30 سال پورے ہو گئے. اسی طرح مختلف اور انٹریز کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو کافی ساری ہیں, اور اس میں ابھی نہیں جاتا کیونکہ آپ کا وقت زیادہ لگے گا. کنکلوژن میں پڑھ دیتا ہوں جو آخری انہوں نے کنکلوژن لکھا ہے. وہ کہتے ہیں فرام دی ابو فیکٹس and collected record
It is transpired that the allegation of illegal annexation of 224 acres government land in De Konkan and De Kharkhoro, district Malir, Karachi by the private persons is true and correct. کہتے ہیں یہ جو کچھ الزامات ہیں جو قبضے ہوئے ہیں جو کچھ ہیں وہ بالکل درست ہیں. The said land is under illegal possession of Country Chalet Resort and Palm Village Resorts, which are owned, controlled by Halim Adil Sheikh, Azim Adil Sheikh and others. There is a lot of commercial activity and illegal sale purchase on the subject government land by way of building and selling farmhouses, resorts to general public. The very act of usurping the precious government land is undoubtedly done with the active connivance of the officials of the Board of Revenue, District Malir, Karachi. Hence, the case is fit for conversion into inquiry. یہ نیب کو بھیجا گیا ہے. عام طور پہ جو کمپلینٹ ویریفیکیشنز کے کیسز ہوتے ہیں وہ گمنام درخواستیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے میرے خلاف دے دی درخواست کہ جناب سعید غنی کی یہ پراپرٹی اس سے کرپشن کی ہے, تو اس کمپلینٹ کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے. اس لیے کہ انون ہوتی ہے, کوئی شواہد نہیں ہوتے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہوتے ہیں, تو وہ ویریفیکیشن میں جاتی ہے اور بالکل ٹھیک ہے, وہ مرحلہ گزرتا ہے, اس کے بعد یہ کنورٹ ہو جاتی ہے انکوائری میں, پھر انویسٹیگیشن میں. یہ جو کیس ہے یہ مختلف ہے. یہ انون یا بغیر شواہد کے کوئی درخواست ہی نہیں ہے. صوبہ سندھ کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے یہ انکوائری شروع کی اور پھر نیب کا قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی کیس کو اپنے پاس منگوا سکتے ہیں, بلوا سکتے ہیں. اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا نیب نے, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ خدشہ ہو کہ اینٹی کرپشن جو ہے ان کو گرفتار کر لے گی, لہٰذا یہ کیس اپنے پاس لے لو تاکہ اس کو گرفتاری سے بچایا جا سکے. جو سہولتیں دے سکتے ہیں, جو آسانیاں دے سکتے ہیں, ہم نیب کے تھرو ان کو دے دیں. میں نے یہ بات پہلے کہی تھی جب یہ نیب نے منگوایا تھا کیس, اس وقت بھی. آج اگر نیب ان کو گرفتار نہیں کرتی ہے, نیب ان کا نام ECL پہ نہیں ڈلواتی ہے, نیب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے, تو جو خدشات ہمارے تھے وہ 100% درست ہوں گے. اتنا فٹ کیس جس میں تمام ریکارڈ, تمام شواہد اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ 253 ایکڑ زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا. اس زمین پر قبضہ کرنے کے بعد مختلف پاکستانی شہریوں کو زمین بیچی گئی, دھوکہ دیا گیا انہیں, اور اس سے کروڑوں اربوں روپے کمائے گئے. اور وہ شخص یہاں کھڑے ہو کر دندناتے ہوئے سب کو کہتا سب چور ہے. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں نیب سے کہ اگر تھوڑی بہت کوئی شرم حیا, کوئی غیر جانبداری کا عنصر آپ اپنا رکھنا چاہتے ہو, اپنا فیس جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا, وہ پتہ نہیں, یہ اکثر کہتے ہیں ہم فیس نہیں, ہم کیس دیکھتے ہیں. بھائی اس سے بڑا کیس کیا ہوگا؟ آپ بتائیں کہ یہ کیس آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, یا فیس کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ بہت بڑی امتحان اور آزمائش ہے نیب کے لیے کہ وہ حلیم عادل کو, ان کے بھائیوں کو, ان کے اور ساتھیوں کو جس جرم, اس فراڈ کے اندر ملوث ہیں, اس غیر قانونی قبضے کے اندر ملوث ہیں, ان کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ان کا نام فوری طور پر ECL پہ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں, یا ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوگا جس طرح PTI کے اور رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے. دوسری بات جو ہے وہ 3 تاریخ کو MQM نے پھر احتجاج کی کال دی. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا, ہر سیاسی کارکن کا, ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. اپنے جائز مطالبات کے لیے وہ احتجاج کریں, مطالبات کریں, مظاہرے کریں, جلسے کریں, جلوس کریں, ریلیاں نکالیں. لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان جلسوں اور جلوس کی آڑ میں لوگوں میں نفرتیں پیدا کریں. کراچی شہر میں, صوبہ سندھ میں لسانی نفرت کی بنیاد پر پھر فسادات کرانے کی سازشیں کریں. اگر آپ نے یہ نفرت انگیز پمفلٹ جو یہ MQM والے تقسیم کرتے پھر رہے پورے شہر میں یہ پڑھا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھی طرح ان کا وہ چہرہ پہچان لیں گے جو اس سے
اچھل اچھل کر باہر آ رہا ہے کہ کتنی نفرت اور کدورت ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں ہے. یہ برداشت نہیں کرنا چاہتے, ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ شہر کے اندر امن ہو, اس لیے کہ شہر میں امن ہوگا ان کی سیاست ختم ہوتی ہے. شہر میں امن ہوگا, یہ اس شہر سے نہیں جیت سکتے ہیں. یہ ایک مرتبہ پھر اردو بولنے والے ہمارے شہر کے بھائیوں کو ڈرانا چاہتے ہیں, سندھیوں سے ڈرانا چاہتے ہیں, پھر آگے چل کے پٹھانوں سے ڈرائیں گے, پھر پنجابیوں سے ڈرائیں گے, پھر بلوچوں سے ڈرائیں گے, پھر ان اردو بولنے والوں سے ڈرائیں گے جو ان کے ساتھ نہیں ہیں, جو ماضی میں کیا, حقیقی بنی تو اس سے ڈرایا. یہ نفرت انگیز سیاست جس کی بنیاد الطاف حسین نے ڈالی تھی, یہ آج بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیں, الطاف حسین ایک شخص ہے, ایک چہرہ ہے. بھئی لوگ اس کو برا کیوں کہتے ہیں, آج اس کی پاکستان میں انٹری کیوں بین ہے, اس کے اوپر پابندی کیوں؟ اس لیے کہ وہ قتل و غارت گری کراتا تھا, اس لیے کہ وہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتا تھا, اس لیے کہ وہ دہشت گردی کراتا تھا. بھئی وہی پالیسیاں جو الطاف حسین کی تھی اگر خالد مقبول صدیقی کی ہوں گی, فاروق ستار کی ہوں گی, یا فیصل صفداری کی ہوں گی, یا وسیم اختر کی ہوں گی, تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے نام سے؟ پھر آج کے الطاف حسین یہ ہیں, یہ نئے الطاف حسین پیدا ہو رہے ہیں. آپ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی جانوں پر کھیل کر مت کریں. جو کراچی میں امن قائم ہوا ہے اس کی قیمت پر مت کریں. کراچی کے امن کو تیو بالا کر کے اس پر نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, لوگ آپ سے دور ہو گئے ہیں, تو اب غور کریں کہ کیوں چھوڑا ہے. آپ اس بات پر توجہ دیں کہ اگر آج آپ کا حشر یہ ہوا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے الیکشن میں آپ 6 نمبر پر آتے ہو, اس لیے آپ آ رہے ہو کہ آپ کے کرتوت ایسے تھے بازی میں. آپ لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرو نا. آپ اپنی غلطیاں تسلیم کرو جو 30 سالوں میں آپ نے کی ہیں, جس کا خمیازہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے اٹھایا ہے, بھگتا ہے, اس شہر میں بھگتا ہے, اس صوبے نے بھگتا ہے, اس ملک نے بھگتا ہے. آج پھر وہی نفرت کی سیاست, وہی لوگوں سے لڑانے کی سیاست لے کر یہ 3 تاریخ کو آگے آ رہے ہیں. مجھے امید ہے, مجھے 100% امید ہے کراچی کے ان باشعور اردو بولنے والے شہریوں سے کہ وہ ان کی نفرت انگیز سیاست کا ہتھیار اب نہیں بنیں گے, ان کو مسترد کریں گے. ان کا یہ 3 تاریخ کا جو مظاہرہ ہے اس کو مسترد کریں گے, اس میں شرکت نہیں کریں گے, اور ان کا جو اصل چہرہ ہے اس کو بے نقاب کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کراچی شہر کے رہنے والے وہ کوئی بھی ہوں, چاہے وہ MQM کے ووٹر ہی کیوں نہ رہے ہوں ماضی میں, آج وہ اطمینان کا سانس لیتے ہیں کہ ان کے بچوں کی زندگیاں کم از کم ایسی نہیں ہے کہ گھر سے نکلے گا تو ماں کو فکر ہوگی کہ پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. آج اس شہر میں جو امن قائم ہوا ہے, اس ملک میں جو سکون پیدا ہوا ہے, جو صورتحال بہتر ہوئی ہے, اس کو ہم برقرار رکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کر برقرار رکھیں گے, اور MQM کے اس نفرت انگیز سیاست کو مسترد کریں گے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں دیگر جماعتوں سے بھی اور دیگر تنظیموں سے بھی کہ خدا کے لیے MQM کی سیاست کو مسترد کریں, اس کی مذمت کریں, اس پر آواز اٹھائیں, لوگوں کو شعور پیدا کریں, لوگوں میں شعور دیں, تاکہ MQM پھر ایک مرتبہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو جو ہے وہ تباہ نہ کر سکے. تو یہ ان کی سازش ہے. میں آخر میں جو ہمارے ایڈوائزر ہیں اعجاز جکھرانی صاحب, ان کے خلاف نیب نے جس قسم کی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں, جس طرح ان کی فیملی کو ہراساں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں. ایک طرف حلیم عادل شیخ کا کیس ہے جو آپ کے سامنے ہے, دوسری طرف اعجاز جکھرانی کا خورشید شاہ کا کیس ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے, آپ کو موازنہ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے نہیں پتا حلیم عادل کے گھر پہ رات کو FIA کی ٹیم گئی ہے کہ نہیں گئی ہے, اس کے گھر پہ جا کے زمین کے کاغذات تلاش کیے کہ نہیں کیے, اس نے جو غیر قانونی طور پر پیسہ کمائے زمینوں سے اس کی کوئی چھان پھٹک کیے کہ نہیں کیے, اس کے اکاؤنٹ کو انہوں نے فریز کیا کہ نہیں کیا ہے, مجھے نہیں پتا ہے. لیکن باقی جو پیپلز پارٹی کی اور اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو اعجاز جکھرانی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج شام کو اگر نیب نے کوئی غیر جانبداری دکھانی ہے تو حلیم عادل شیخ کو گرفتار بھی کریں گے, اور اس کے گھر سے وہ تمام ڈاکیومنٹس بھی نکالیں گے جس کی ضرورت ہوگی. ایک منٹ وقاص کے بعد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 2 سال میں ایسی کون سی بیماری تھی جس کا خورشید شاہ صاحب کو علاج نہیں ہوتا تھا, منتقل NICU میں وزیراعلیٰ بتائیں. دوسرا آپ نے جس طرح کہا کہ MQM کا کمپلیکٹ مختلف سیاسی جماعتیں اور یہ کرتی ہیں, کیا حکومت تعین کرے گی کہ احتجاج کی نوعیت اور احتجاج کی وجہ کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ جی خورشید شاہ صاحب اگر ہاسپٹل میں ہیں تو اس کا جواب وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ جمع کرا دیں گے. وہ میری درخواست پر تو ہاسپٹل میں نہیں گئے ہیں,
ان کو ایک ایشو ہوا, پرابلم ہوا, ڈاکٹرز نے چیک کیا اور ڈاکٹرز کے بورڈ نے ریکمینڈ کیا کہ وہ ہاسپٹل میں ہوں. اب ہاسپٹل میں کتنے دن رہنا ہے, اگر یہ کوئی قانون کہیں ہے کہ کوئی آدمی 10 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا, 15 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا, تو پھر مجھے بتا دیں. لیکن عدالت نے اگر ایک بات کہی ہے تو اس کا جواب جو ڈاکٹرز ان کے ہیں وہ اس میں سبمٹ کرا دیں گے. دوسری جو بات آپ نے کہی, میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ان کو مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی احتجاج کی آڑ میں نفرتیں پھیلائے گا, احتجاج کی آڑ میں لسانی فسادات کرانے کی کوشش کرے گا, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو بے نقاب کریں اور ان کا چہرہ لوگوں کے سامنے لائیں. یہ بتا دیں, ایک منٹ اکرم کے بعد یہ بتا دیں جو حلیم عادل شیخ کے حوالے سے نیب کی جو تحقیقاتی جو خط ابھی آپ نے پڑھ کر سنایا, تو کیا جو سندھ اینٹی کرپشن ہے اس کو بند کر دیں؟ باری تنخواہیں وصول کر رہے ہیں, کوئی نہ وہ نہ مطلب پیپلز پارٹی سے متعلقہ لوگوں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں, نہ ان کے مخالفین کے خلاف کچھ بھی کر رہے ہیں, باری تنخواہیں لے رہے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ عہدوں پر فائز ہیں. جب نیب یہ کام کرے گی تو پھر اینٹی کرپشن کو بند کر دینی چاہیے. دیکھیں, میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ اس کیس پر, اس زمین کے قبضے پر جو تحقیقات کا آغاز تھا وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ہی کیا, اور انہوں نے بہت سارے شواہد اکٹھے کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ, اور یہ ان کا اچھا ایک مناسب طریقہ تھا کہ اگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ فوری طور پہ اس کو گرفتار کر لیتا تو یہ ایک تماشا مچاتے کہ جی صوبہ سندھ کی حکومت ہمیں وکٹمائز کروا رہی ہے. ہم چاہتے تھے کہ جی کارروائی مکمل ہو, تمام شواہد ہاتھ میں ہو, پھر قانون کے مطابق جو بھی اینٹی کرپشن کی ذمہ داری وہ پوری کریں. مین وائل نیب نے خط لکھ کر اینٹی کرپشن سے یہ تمام کا تمام ریکارڈ منگوا لیا, جو قانون کے مطابق نیب کر سکتی ہے. بدقسمتی سے یہ قانون میں ہے, ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, اور اینٹی کرپشن ان کو دے دیا. اب وہ ساری کی ساری تحقیقات جو اینٹی کرپشن نے کی تھیں وہ نیب کی طرف منتقل ہو گئی, سارے ڈاکومنٹ چلے گئے, سارا ریکارڈ چلا گیا. اب جب نیب نے خود دوبارہ ان کو دیکھا ہوگا ان کاغذات کو, چونکہ وہ کافی اتھینٹک تھے, اس کے اندر کافی شواہد موجود تھے, تو انہوں نے پھر اس کے بعد یہ بنایا. چونکہ اس کے بعد یہ تو نیب نہیں کہہ سکتی تھی کہ چیزیں غلط ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن اب بات یہ کہ صرف اگر یہ کاغذی کارروائی کرنی ہے اور گرفتار نہیں کرنا تو پھر اس کارے کام کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی کرپشن نے اس کیس میں بہت ٹھیک کام کیا تھا, لیکن اگر نیب قانون کے مطابق وہ نہ منگواتا تو شاید اس کو حتمی کسی نتیجے تک وہ پہنچا دیتے. شبیر کے بعد ایک منٹ, شبیر کے بعد جن میں تاں پان بھی چاہے وہ خدشو ہے الطاف حسین ایم کیو ایم لنڈن میں ملوث ہے. ہانے کچھ ذریعے جو چوڻ اهو آهي ته کچھ ادارا ان تحقیقات تائیں پهتا آهن ته ان ڏींहुं ٻاهر میں ایم کیو ایم جا کچھ سیکٹر انچارج جن میں ملوث پر اڃا تائیں उहा خبر اتھینٹک نہ आहे. جيڪڏهن اگر واقعي هي آهي ته قوم پرستن تي کيس داخل ڇو آهن, جلال شاہ سمیت ٻيا اڃا تائیں حاضر ڇو ٿا ڪرن, انهن کان انهن جي جان ڇو نٿا ڪرن. دیکھیں, میں واضح کر دوں کہ جب بیریا ٹاؤن کا یہ ایشو ہوا تھا اس کے بعد جو ہم نے پریس کانفرنس کی, اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو باہر احتجاج ہو رہا تھا اس احتجاج میں الطاف حسین کے نعرے بھی لگے اور الطاف حسین کی تصاویر بھی تھیں. اس احتجاج پر الطاف حسین کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی آیا جس نے ان کو سپورٹ کیا. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا, پھر ایم کیو ایم کا جو ایک پورا ڈیلیگیشن وہاں گیا بیریا ٹاؤن میں, اور جس قسم کی باتیں وہاں انہوں نے کیں وہ نفرت پھیلانے والی باتیں تھیں اور فسادات کو پیدا کرنے کی سازش تھی. اب یہ ساری چیزیں حقائق ہیں, میں نے خود سے گھڑی سے کہیں نہیں, آپ کے بھی علم ہے کہ وہاں باتیں کیا ہوئی, الطاف حسین کی تصویریں تھیں, الطاف حسین کے نعرے لگے, الطاف حسین حمایت کی ساری چیزیں ریکارڈ پر ہے نا. تو یہ امکان اس بات کا تھا کہ اس بیریا ٹاؤن کے واقعے کو بنیاد بنا کر صوبہ سندھ میں سندھی مہاجر فساد کرانے کی ایک کوشش ہوئی. جو ایف آئی آر کٹی اس پریس کانفرنس میں بھی ہم نے کہا, اس کے بعد بھی شاہ صاحب نے بھی کہا, میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اور یہ ہم اس پہ قائم بھی ہیں کہ جن لوگوں کی تصاویر موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ اندر ہنگامہ آرائی میں ملوث ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جو لوگ باہر سے پکڑے گئے ہیں جن کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ہے, کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جن سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے, کوئی آگ لگائی ہے, کوئی دہشت گردی کی ہے, تو یہ بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز
کارروائی مزید آگے نہیں چلے گی. تو یہ فرق کر لیں دونوں کے اندر کہ جو تھے جو نہیں تھے. اب جب ایف آئی آرز کٹی ہیں تو ایف آئی آرز میں اس وقت ظاہر ہے کہ کچھ ایف آئی آرز پرائیویٹ بھی کٹی، کچھ جو ہے سرکاری مدعیت میں بھی کٹی، کافی ساری ایف آئی آرز تھیں. تو اس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جن کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہوگا، کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا، ان کی وہ جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی. دوسرا پارٹ پتہ نہیں آپ کا کیا تھا، میں بھول جاؤں. کراچی میں صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر حسین شاہ پریس کانفرنس کر رہے تھے.